बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो है वो हमने ख़ुसूसी रखा हुआ, हमने 2 दिन हफ़्ते के रखे हुए हैं, एक मंगल का दिन और एक जुमेरात का दिन, जिस दिन हम आपकी कॉल्स लेते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो आपके सामने चल रहा होता है। हमारी कोशिश होती है, नीयत ये होती है कि आज के दिन जो है, मंगल वाले दिन जो है, वो हम आपकी जनरल कॉल्स लें। अगर आपके कोई इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, किसी चीज़ पे भी आप हमसे मशवरा करना चाहते हैं। और जुमेरात को हम खुसूसी तौर पे नीयतन ये चाहते हैं कि जिन लोगों को ये ख़्याल है कि उनके कोई रूहानी मसाइल हैं, वो उसके लिए काम करें। लेकिन दोनों के अंदर मशावरत के साथ वज़ाइफ जो है वही हदीयतन आपको अता किए जा सकते हैं। लेकिन हमारी पूरी दयानतदारी के साथ और पूरे इल्म के ज़ोर पे हम पूरी ईमानदारी से आपको हदीयतन मशवरा पेश करते हैं। बहुत से हमारे दोस्त, हमारी बच्चियों को, ख़ास तौर पे ख़वातीन को ये शायद इतराज़ भी होता है, कुछ आदमियों को भी इतराज़ होता है, कुछ मैं सीधा लोगों को, कि सख्त बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि सच्ची बात जो है वो करनी चाहिए। मशवरे में आपको 2 नंबरी नहीं करनी चाहिए, आपको एज़ इट इज़ बात बतानी चाहिए। फिर आपकी आगे सवाबदीद है कि आप उसको किस तरह से एग्ज़ीक्यूट करना चाहें या एग्ज़ीक्यूट ना करना चाहें। लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल है और बड़ा पुख्ता ख़्याल है कि मशावरत करते हुए मशवरे के अंदर जलेबी प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर अली वक़ार कादरी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और आपके साथ इंशाअल्लाह ताला मशावरत में कादरी साहब भी आज शामिल होंगे। आजकल बहुत ज़्यादा जो एक सवाल उठता है, सोशल मीडिया पे भी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा उठ रहा था, कि क्या कोई फ़र्द, कोई एक शख्स जो है वो ज़ाती तौर पे ये समझ सकता है कि मेरे ख़्याल में मैं इस बात से हुकूमत की या रियासत की या अदारे की किसी बात से अग्री नहीं करता, तो मैं इसके ख़िलाफ़ जहाद खड़ा कर दूँ, मैं असला उठा लूँ, मैं डंडा उठा लूँ, मैं ये करना, या कोई ग्रोह ऐसा काम किसी रियासत के अंदर, क्या उसको करने की ये इजाज़त दी जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, रियासत के किसी ओपिनियन से डिसएग्रीमेंट करना ये तो मुमकिन है, ठीक, वो आपका राइट है और इसकी इजाज़त है, और आपका कानूनी और शरई दोनों राइट है, बिल्कुल ठीक। कानून के अंदर भी, आइन में मौजूद है। मगर उसको रजिस्टर करवाने के लिए आइन ने कई फोरम्स दिए हुए हैं। बिल्कुल ठीक। आप वहाँ पर मुहज़्ज़ब अंदाज में, जो मुहज़्ज़ब माशरों में होता है, फ़ोरम पे रजिस्टर्ड करवाएं। लेकिन इस बात का कतई ना कानून के अंदर कोई इजाज़त है और ना शरीयत में इजाज़त है कि आप अपने उस डिसएग्रीमेंट की बुनियाद पे एक अपना अलग तशख़्ख़ुस कायम करें और उस तशख़्ख़ुस को रियासत के पैरेलल ला के खड़ा कर दें और कहें कि चूँकि मेरी बात नहीं मानी गई या मेरे नुक्ते नज़र को एज़ इट इज़ अडॉप्ट नहीं किया गया, लिहाजा अब मैं जिहाद करूँगा, चाहे वो नुक्ता नज़र आपका मजहबी हो, जो मर्जी हो, मजहबी हो, जो, ये कोई तसव्वुर नहीं है। ये बिल्कुल, यानी समझ लें आप कि इसकी कतन कोई इजाज़त नहीं, ये बगावत है, ये बगावत है। ठीक है। अब देखिए, आप सबसे अहम चीज़ क्या है इस पूरे प्रोसेस में? सबसे अहम चीज़ ये है कि एक फ़र्द या एक ग्रोह, जिहाद कहाँ पर होता है? जो मिसकंसेप्शन है, जिहाद वहाँ होता है जहाँ फसाद हो और जिहाद के ज़रिए ख़त्म किया जाए। यहाँ जहाँ पे सकून होता है, ये फसाद डाल के कहते हैं जिहाद कर रहे हैं। ये क्या बात है? ये अपने जिहाद को फसाद बना के अप्लाई कर रहे हो। जिहाद कहाँ होता है? जहाँ पर साजिश हो और फितना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी अटेम्प्ट्स की, या डिफेंसिव की या फितना पनप रहा था, और इससे पहले कि ज़्यादा ख़तरनाक ना हो जाए, आपने ऑफेंसिव भी की। तो अगर कोई पीसफुल है, क्या अच्छी मिसाल दी है। एक मुसलमान रियासत, ऊपर से पुरअमन, और सब रह रहे हैं, ऊपर से डेमोक्रेसी, ऊपर से कानून वहाँ पे लागू हो रहा है, और वहाँ पे जाके जिहाद कर रहे हैं। कितनी जहालत की बात है। जिहाद वहाँ, जिहाद फितना ख़त्म करने के लिए होता है, वहाँ ख़त्म करने के लिए, अमन कायम करने के लिए होता है, अमन तबाह करने के लिए नहीं होता। वाह, क्या बात, क्या खूबसूरत बात है डॉक्टर ने की। जी अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम। जी अनम, ज़रा थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा बेटा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, मैंने ना पूछना था कि मेरी शादी को 1 साल होने वाला है दिसंबर में। अच्छा, माशाल्लाह। ना औलाद नहीं है हो रही अभी तक। अच्छा अनम, ये बताइए कि आपके शौहर का क्या नाम है? रिजवान। रिजवान। और आप अभी तो 1 साल हुआ है, कोई बहुत जल्दी आप चाह रहे हैं कि औलाद हो? चाह रहे हैं, ससुराल वालों को बहुत जल्दी है कि हो जाए। अच्छा, आपको तो नहीं है जल्दी? नहीं, मुझे नहीं है, मैं तो अल्लाह के रज़ा में राजी हूँ, पर वाह, ससुराल वाले नहीं ना
करते बर्दाश्त और सब्र। अच्छा, मेरे ख्याल में अल्लाह ताला आपको यकीनन इस चीज़ में बड़ी कामयाबी भी देगा इंशाअल्लाह ताला। आप आयत करीमा पढ़ सकती हैं? जी पढ़ सकती हूँ। आयत करीमा और सूरह कौसर भी पढ़ सकती हैं? जी पढ़। बस आप ये दोनों अपनी तस्बीहात बना लीजिए और अल्लाह ताला आसानी करेगा इंशाअल्लाह ताला। डोंट वरी। जी कोमल, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से बात कर रही हो कोमल? जी मैं कोयटा से। जी बिस्मिल्लाह, हुक्म। जी मेरी तबीयत सही नहीं रहती, वही रिश्ता, मतलब रिश्ते का सोचती हूँ, बीमार हो जाती हूँ, ना अच्छे रिश्ते आते हैं। 6 साल से 7 साल से ऐसी हूँ, डर जाती हूँ, बहुत रोती हूँ, गुस्सा। हाँ। डरती वरती तो आप नहीं है, गुस्सा आप ज्यादा करती हैं। डरती किस चीज़ से? डर बहुत है मुझे, किस चीज़ खौफ का हो डर है? जाता है। किस चीज़ का खौफ है? जैसे घर से बाहर निकलूंगी डर लगता है, खामखा इजाफी सोच। अच्छा, तो फिर लड़ाई आप किससे करती हैं? ज्यादातर अम्मी से होती है। ठीक हो गया बात, ये अच्छी बात है। नहीं तो मुझे पास्ट में या कुछ हुआ या मुझ पर ऐसा लगता है मुझ पर असर है तावीज़ों का, क्यों मेरा रिश्ता रुका हुआ है। मेरी अम्मी को ब्लेम करती हूँ इसलिए। अम्मी को ब्लेम करती हूँ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहले जो अच्छे रिश्ते आते थे वो रिस्पॉन्स नहीं देती थी, तो ना हमारे यहाँ पर ना हमारे फादर हैं, इतनी मुश्किलात है यहाँ पर भी, हर दिन ब दिन मुश्किलात है। अम्मा का नाम क्या है कोमल? चंदा। क्या नाम है? चंदा। तो कितने बहन भाई हो आप कोमल? हम मेरे 2 बड़े भाई हैं, एक मेरा भाई बीमार रहता है, उस पर असर था या कुछ, वो हमारे साथ नहीं रहता। एक मेरा बड़ा भाई है, वो हमारे साथ होता है। दोनों मैरिड हैं? नहीं, एक मैरिड है, जो बीमार है ना वो सिंध में रहता है। वो क्या करता है सिंध में? वो मंदिर में रहता है, बस ऐसे ही। अच्छा, मंदिर में रहता है। जिसे किसी साईं है ना हमारे जो मुर्शिद होते हैं, उनके साथ रहता है। अच्छा, दरबार पे या मंदिर में? मंदिर में। मंदिर में, ठीक। और मुझे ऐसे लगता है मुझ पर असर है, मुझे वैसे वहम होता है, मतलब रिश्ता कहीं पर भी नहीं हो पाता, या खुद भी मेरा नेचर ऐसा हो जाता है, 2 मिनट सोचती हूँ करूँ, फिर बोलूँगी नहीं करूँ। पता नहीं ये पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। आप किस मजहब से ताल्लुक़ रखती हैं कोमल? हिंदू। आप हिंदू हैं। आप कंफर्टेबल हैं जहाँ पे आप हैं क्वेटा में? कोई मसले मसाइल तो नहीं होते? नहीं, सही है। ठीक है। तालीम है आपकी कोमल? 12 पढ़ी। अच्छा, आप सिंध जा सकते हो, शिफ्ट हो सकते हो या नहीं? मुश्किल है क्योंकि एक तो मेरे फादर नहीं है, वैसे ही हम लोग सिलाई से गुजारा करते हैं। वैसे क्या मसला है मुझे? कोमल, आपके माँ बाप में से आपकी वालदा का नाम है? चंदा। और वालिद का? बच्चामल। बच्चामन। जी। और फादर हमारे मतलब मुझसे पहले ही छोड़ के गए थे, मतलब मैं हमारे साथ वो नहीं रहे। मतलब पता नहीं वो छोड़ के गए थे क्यों, हमारे साथ नहीं रहते थे। अच्छा, आप अगर आप कहें ना तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा नंबर ले लो यहाँ से, क्योंकि मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन सजेस्ट करना चाहता हूँ जो कि आप लें। मुझे लगता है कि कोमल, आप पे जो असर है ना वो किसी चीज़ का नहीं है, आप पे असर है डिप्रेशन का। और जो आपका फियर है और आपका एंगर है ये एक्सट्रीम है दोनों, और ये बाय प्रोडक्ट्स हैं बहुत लंबी डिप्रेशन के। अब इसके लिए मेडिसिन तो मैं आपको ऑन एयर इस तरह कह नहीं सकता। मैं दूसरी सजेशन आपको ये दे सकता हूँ कि आप किसी अपने लोकल यहाँ पे साइकियाट्रिस्ट से अगर मिल लें तो यकीन करें चंद हफ्तों में आपको फ़र्क महसूस होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा फ़ाइट करने वाले बच्चे हैं। लेकिन असरात तो कोमल मैं बिल्कुल नहीं देख रहा कि किसी किस्म का कोई असर हो। आपके बहुत ब्राइट चांसेस मैरिज के जो हैं वो सिंध में हो सकते हैं, बहुत ब्राइट। अगर वहाँ पे कोई रिलेटिव है आपका तो उनसे कह लीजिए,
لیکن میرے خیال میں وہاں پہ آپ کے چانسز کوئٹہ سے بہت زیادہ جو ہیں، زمین بھی ہوتی ہے نا، زمین کچھ زمینیں مبارک ہوتی ہیں، کچھ لکی ہوتی ہیں، اس کی طرف آپ کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اور بیڈ انرجی کو گھر میں ختم کرنے کے لیے، بیڈ انرجی اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر کے اندر بیڈ انرجی ہے، تو ایک تو دو کام آپ نے کرنے ہیں. ایک تو آپ نے سن لائٹ کو گھر کے اندر بہت زیادہ آنے دینا ہے، سن لائٹ کو، دھوپ کو گھر کے اندر بہت آنے دینا ہے. اور کوئلے جلا کر نا، جو عام کوئلے ہوتے ہیں لکڑی کے، ان کوئلوں کو جلا کر اس کے اوپر لبان اور ہرمل برابر کی مقدار میں ملا کر کوئلوں کے اوپر ڈالو، اور دھواں جو ہے وہ سارے گھر میں جیسے دھونی دیتے ہیں ویسے کر لو. آپ کی بیڈ انرجی جو ہے اگر گھر میں وہ ہوئی بھی تو وہ چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی اگر نمبر لے سکو یا نمبر دے سکیں آپ کو میرے جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ یہاں پہ PCR میں، تو بہت اچھا ہوگا بیٹا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا اعتماد کیا کہ آپ نے ہمیں کال کیا اور مشورہ مانگا. مزے کی بات ہے نا. یہ پاکستان ہے، یہ دیکھیں نا، یہ خوبصورت چہرہ بھی یار، یہ ہے پاکستان، یہ ہے اصل پاکستان، یہ ہمارا چہرہ ہے. ہاں بالکل ایسے ہے، یہ ہمارا چہرہ ہے. بہت بہت اچھی. اور آپ کو بھی مبارکباد کہ آپ نے کتنے حساس طریقے سے اس کو مینیج کیا ہے. میں تو دیکھ رہا تھا کہ اب کیا کہنے لگے. مجھے یقین کیجئے لوگوں سے کبھی ڈر نہیں لگا. مجھے جو ڈر لگتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیسے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. میں بہت دعا گو ہوں کومل آپ کے لیے. ہمارے بچیاں جو ہیں وہ جب تھوڑی سی بھی پریشانی ہوتی شادی کے لیے، تو میں سب کے لیے اپنی دعاؤں میں ان کو یاد کرتا ہوں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک اچھا ور جو ہے وہ ان کے در تک پہنچا دے انشاءاللہ تعالیٰ. جنرلی اگر ہماری بچیاں جو ہیں اگر کوئی پڑھنا چاہیں شادی کے لیے، تو ان کو آپ کے خیال میں کیا پڑھنا چاہیے جنرلی؟ دیکھیں، شادی کے لیے نا پڑھنے سے زیادہ مائنڈ میکنگ ضروری ہے. ہاں، سمجھ آئی؟ صحیح ٹائم پہ. اس وقت پنگے نہیں لینے چاہیے کہ ابھی نہیں. ہاں، اب پتہ کیا ہے، دیکھیں آپ کے لیے آخری دروازہ جو ہے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور مولا علی کی ذات ہے. آپ ان کی سیرتوں کو دیکھیں، یہ بچیوں کی شادی میں جلدی کرنے والے لوگ. بالکل. تاخیر کو مولا علی سخت ناپسند. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث پڑھی جس میں انہوں نے جو کہا ہے نا کہ جلدی کام کرنے والے، وہ مردے دفنانے کو جلدی کرنے، شادیوں کو جلدی کرنے والا. اور ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ جہاں پر بچی، اب یہ بات تھوڑی سخت ہے لیکن روایات کے اندر موجود ہے، جہاں پر بچی کی عمر ایسی ہو کہ وہ شادی کے قابل ہو اور پھر اتنی بڑھ جائے کہ اس کی طلب بھی ہو، اور ماں باپ اپنی وجہ سے روکیں، تو ان پر خون کی بارش ہوتی ہے جو انہیں نظر بھی نہیں آتی. یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے. تو یہ کام جلدی کرنے کے ہیں. تو اچھا، اور دوسری چیز یہ ہے، بچیوں کو کچھ مائنڈ میکنگ کریں. مائنڈ میکنگ یہ کریں، گھرداریاں سکھائیں. میں ایک اتنی بڑی کمی آج کل کے دور میں، جب تعلیم تو بڑی اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، گھرداری بچی کے پاس. تعلیم گھرداری سے تو نہیں روکتی، لیکن آج کل گھرداری کو اگنور کر کے تعلیم کو سب چوز کرتے ہیں کہ گھرداری کرنے کی تعلیم کرنی. گھرداری بچیوں کو سکھائیں. ان کو یہ سکھائیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات انہی کی مانی جائے. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان کو کچھ تھوڑا بہت سیکریفائز کرنا سکھائیں. کوئی دنیا کی بچی اور بیٹی سیکریفائز کیے بغیر گھر نہیں بنا سکتی. کچھ معاشرتی فالٹس ہوتے ہیں جو پاکستان کے اندر موجود ہیں. بچی نے بہرحال کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا ہی. جیسے ہماری بیٹی ابھی کہہ رہی تھی کہ وہ ابھی سال بھی نہیں ہوا شادی کو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب یہ دیکھیں، یعنی uncalled for pressure ہے. آپ اندازہ کر لیں، یعنی اللہ کے کام اس قوم نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور اپنے کام اللہ کے کھاتے میں ڈالے ہوئے ہیں. اب یہ دعا کرتی ہے اللہ فلسطین کو آزاد کر دے، کشمیر کو آزاد کر دے. یہ اللہ اوپر بیٹھ کے اپنی شان کے لائق ہنستا ہوگا کہ یہ کام کے لیے تو میں نے ان کو بھیجا، یہ پھر میرے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. یعنی آپ دعاؤں میں اللہ کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، اور جو کام اللہ نے روز آخر کرنے اس کے فیصلے ہم آج کرنے. یعنی آپ جملہ دیکھیں نا، ہم دعاؤں میں اللہ کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں کہ تو یہ کر دے، تو یہ کر دے، تو یہ کر. اللہ اکبر، ان اللہ و انا الیہ راجعون. کومل بیٹا، آپ اگر کال کر سکو تو ضرور کرنا. I'll انشاءاللہ تعالیٰ assist you to every extent انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم بیٹا. سدرا. وعلیکم السلام. جی میرا پیارا سر بلال سر بات کر رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں بیٹے. جی سر جی، یہ پوچھنا تھا اپنے دیور کے بارے میں نا. ان کے لیے ایک رشتہ ہے، علی حسین ہے دیور کا نام. علی حسین جی. اور علی بلاتے ہیں یا حسین بلاتے ہیں، پہلے یہ بتاؤ. انہیں علی حسین ہی بلاتے ہیں، پورا نام لیتے ہیں علی حسین. واہ. تو ان کے لیے رشتہ ہے ایمن کا. تو وہ پوچھنا تھا کیسا ہے. ایمن کی امی کا نام ہے رضیہ.
اور ایمن کی امی کا نام ہے رضیہ اور علی حسین کی امی کا نام ہے انوری بی بی. ایمن نام بتایا آپ نے؟ جی جی ایمن. دیکھو یہ علی کے مزاج پہ نہیں ہوگی خاتون. میں یہ نہیں کہہ رہا خاتون اچھی ہے یا بری ہے، یہ نہیں میں رائے دے رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی کے مزاج پہ نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ علی ہے بنیادی طور پہ بہت ہی زیادہ کام سے کام رکھنے والا، جسے کہنا چاہیے نا ڈاؤن ٹو ارتھ. یہ سمجھتے ہو بات؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے. خاتون کی جو ایکسپیکٹیشن ہے نا وہ ہوگی 14 فروری کو مجھے باہر لے کر جائیں، میرے لیے شام کو کھانا لے کر آئیں، مجھے پھرانے کے لیے لے کر جائیں، میری طرف توجہ زیادہ کریں. یہ علی کر نہیں پائے گا. یہ میں بڑی باریک بات کہہ رہا ہوں آپ کو. یہ پرابلم ہوگا علی کو. علی کے ساتھ خاتون چاہیے جو کہ کندھے سے کندھا نہ ملائے، ایک قدم پیچھے چلے بس. میرے خیال میں ابھی انتظار کر لیں تو بہتر ہے. یہ بھی نائلہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہی ہو بیٹی؟ سر میں نوابشاہ سنگھ سے بات کر رہی ہوں. ماشاء اللہ تعالی. حکم بیٹا. سر میرے چاچو کی بیٹی ہے عروش فاطمہ. عروج فاطمہ. عروش جی عروش این فاطمہ رے واو شین. عرش کی جمع ہو گئی نا. عرش کی جمع. ٹھیک. جی عروش فاطمہ نام ہے ان کا. اور وہ نا چڑچڑی بہت ہے. مطلب ہم نے کہیں سے دم وغیرہ کروایا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس پر سایہ ہے. کوئی سایہ نہیں ہے، اس کو غصے کا سایہ ہے. غصہ. سر اصل میں یہ دو پتہ نہیں کیوں لوگ کہہ دیتے ہیں سایہ. اس کا مزاج ایسا ہے. اس کی عمر کتنی ہے یہ بتاؤ؟ سر 6 سال کی ہے. 6 سال کی ہے. جی سر 6 سال کی. مزاج میں غصہ بہت ہے. ابھی دیکھو نا جب سے یہ 6 سال کی ہے ابھی بھی یہ اپنے بال بنانا، پن لگانا، یہ ہر چیز کا خیال رکھتی ہے 6 سال کی عمر میں. جی سر. ایسا ہے نا؟ جی بالکل سر. اب سر یہ جادو ٹونا تھوڑی ہے، یہ اس کا مزاج ہے. سر چڑچڑی بہت ہے، روتی بہت ہے، ہر چیز سے ضد کرتی ہے. اچھی بات یہ ہوگی، ویسے ابھی تو ٹائم نہیں ہے چینج کرنے کا، لیکن میرے خیال میں آپ اس کا نام اگر تھوڑا سا بدل دیں گے تو احساس بہتر ہو جائے گا کچھ تھوڑا سا. سر ہم نے پہلے ہی ابھی نام چینج کروایا ہے. پہلے ان کا نام حمیرہ تھا، حمیرہ علی. حمیرہ اس سے کہیں بہتر تھا. عائشہ کو پیار سے رسول کہتے تھے، اماں عائشہ کو حمیرہ. ایسا ہی ہے نا؟ وہ کہیں زیادہ بہتر تھا. کس نکمے شخص نے میری طرح کے کہہ دیا کیا؟ فاطمہ کے آگے پیچھے کچھ اور لگا دیں. یہ فاطمہ کو فاطمہ بھی بلا سکتے ہو. فاطمہ کے ساتھ اور اس کے والد کا نام لگا دو. فاطمہ بڑا اچھا نام ہوگا، بڑا خوبصورت نام ہوگا. فاطمہ نام بدل دو. اس وقت میرا یہ ذاتی خیال ہے تو اس کی طبیعت کے اوپر اچھا اثر پڑے گا، لیکن اس نام کے ساتھ ذرا غصہ اور تلخی جو ہے وہ زیادہ رہے گی. اب میں ہمیشہ ماؤں سے، والدین سے کہتا ہوں کہ جو عادتیں آپ کو بچوں کی 6 سال 7 سال کی عمر میں اچھی لگتی ہیں، کیوٹ لگتی ہیں، وہی 18 سال کی عمر کے اندر آپ کو پرابلم دینے لگ جاتی ہیں. تو نام بدل دو میرے خیال میں تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے. فاطمہ کے ساتھ یا بنت فاطمہ آگے والد کا نام لگا دو، یا فاطمہ کر دو تو نرمی آ جائے گی. فاطمہ کے مزاج میں بھی مزید نرمی آ جائے گی. فاطمہ. ہانی بہت اچھا نام ہوگا. یہ اچھے اس طرح کے نام رکھو میرا بیٹا. یہ جو نام ہے چینج کر دو تو اچھی بات ہے. جی السلام علیکم کالر. السلام علیکم. جی شمائلہ السلام علیکم. جی سر میں شمائلہ بات کر رہی ہوں. ایکچولی سر میں نے آپ سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. جی میرے بیٹے کا نام ہے ارشمان قاسم. ارشمان. جی ارشمان قاسم. ایکچولی میرے 2 بیٹے ہیں، ایک عبد المنان قاسم اور ارشمان قاسم. ارشمان قاسم بڑے ہیں، 10 سال کے ہیں. لیکن وہ غصہ بہت زیادہ کرتے ہیں. اور نام آپ نے کہاں سے رکھا تھا؟ ارشمان کہاں سے لیا تھا نام؟ بس ارشمان جو ہے وہ کسی نے سجیسٹ کیا تھا تو ہم نے رکھ لیا اس کا نام. واہ. بیٹا آپ کا اور کوئی چلتا پھرتا کہہ دے گا آپ نام نہیں دیکھیں فیملی میں ہی ان کی پھپھو خالہ انہوں نے بس یہ بالکل پھپھو خالہ نے بالکل غلط مشورہ دیا. محمل ہے، لا یعنی نام ہے، محمل نام ہے، اس کا کوئی معنی نہیں. بالکل غلط مشورہ دیا آپ کو.
اب یہ مزاج جو ہے یہ تلخ رہے گا. اب بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہے کہ اس کا نام، میرے خیال میں یہ نام جو ہے یہ مناسب بالکل بھی نہیں ہے. اگر چاہو تو اس کو بدل سکتے ہو. صحیح. لیکن میں بس یہ چاہتی ہوں کہ ان کی دوستی ہو اپنے بھائی کے ساتھ، ان کی دوستی نہیں ہے. بیٹی آپ کی چاہت تو الگ نہ ہے اپنی جگہ، ہماری بہت سی چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے نا. یہ مزاج اور تلخ مزاج کا بچہ ہوگا، یہ تو آپ سے بھی دوستی نہیں کرے گا. جی ایسا ہی ہے. تو میرا بچہ پھر آپ ذرا تھوڑا سا سوچو، اس کے لیے اچھا نام کوئی اور سوچو. صحیح ہو گیا. میں نے یہ غیر صحت مند نام ہے بالکل. پتہ نہیں کیوں خالہ پھپھو نے بدلا لیا آپ سے، بالکل اچھی بات نہیں ہے. یہ وہ جو ہوتا ہے نا نیا نام رکھنا ہے، ڈیفرنٹ نام رکھنا ہے، یہ اس کے چکر میں ہوتا ہے سارا کام. جی جی یہ ٹھیک نہیں ہے. پہلا بچہ بالکل ٹھیک ہے. میرا ایک اور بھی سوال ہے. میں ایکچولی سوال اپنی بہن کے لیے کر رہی ہوں. عائزہ کمل نام ہے ان کا. عائزہ کمل. جی. اچھا. ان کی عمر ہو گئی ہے 26 سال. ان کی رشتہ پہلے بھی ہوا تھا تو رشتہ ٹوٹ گیا ہے صرف اس بنا پہ کہ وہ ان کی جو بھی فیملی تھی سسرال والے وہ چاہتے تھے کہ وہ پڑھائی نہ کریں، جاب نہ کریں. تو اسی بات پہ تو میں سے جو ہے وہ رشتہ ٹوٹ گیا. اب وہ ڈرتی ہیں، وہ کہتی ہیں میں نے شادی نہیں کرنی. تو نہ کرے. کوئی بھی رشتہ آتا ہے تو وہ منع کر دیتی ہیں. بالکل ٹھیک کر رہی ہے. میرے بچے لوگوں کے بیٹے جو ہوتے ہیں وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. میری بہن، میری پیاری بیٹی، لوگوں کے بیٹے بڑے قیمتی ہوتے ہیں. جی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ کے بیٹے قیمتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل قیمتی بیٹے ہیں نا. اس طرح کے نخروں کے ساتھ کہ میں نے یہ پڑھنا ہے، میں نے وہ نوکری کرنی ہے، اس کے لیے رشتے توڑے جاتے ہیں. رشتہ لڑکوں والوں نے خود ہی توڑ دیا تھا. تو بیٹا اس مزاج کو کون لے گا؟ مجھے یہ بتاؤ. جی کون لے گا اس مزاج کو؟ تو ابھی میں ان کے لیے کیا کہوں کہ وہ بہت والدہ بہت زیادہ پریشان ہیں. میں نہیں سمجھتا بالکل بھی کہ ابھی اس کو میرج میں جانا چاہیے جب تک وہ خود ڈیزائر اور خود نہ کہے کہ اب میری شادی کریں، میرے مزاج میں نرمی آ گئی ہے. یہ رسک ہوگا. شی از اے رسک فار ہر سیلف. وہ اپنے لیے خود ایک بہت بڑا رسک ہے اپنا مزاج اس کا. اس سے کہو کہ وہ آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. یہ 2 تسبیحات اس کو دو، اللہ اس کی طبیعت میں نرمی کرے. اب اس نے پڑھ لیا جو پڑھنا تھا. جی بس وہ ابھی نوکری کر رہی ہیں. چلو. کیونکہ والد نہیں ہیں ہمارے، وہ گھر کو وہ ہی چلا رہی ہیں. والدہ ہیں اکیلی میری، تو گھر کو چلانے کے لیے وہ نوکری کر رہی ہیں صرف. بہت اچھی بات ہے نوکری کرنا، لیکن شادی اور نوکری میں سے شادی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے میرے خیال میں. جی. یا تو شادی کرتے ہی نہ اگر گھر چلانا تھا. اگر شادی کیا ہے تو پھر شادی کو بیٹا پریورٹی دیتے ہیں. گھروں کو اس طرح نوکریوں کے لیے تو نہیں توڑ دیتے نا. اگر کرنی بھی ہو، ضرورت بھی ہو تو نیگوشیٹ کرتے ہیں. جی. لیکن گھر نہیں توڑتے اس طرح. اس سے کہو کہ اب دونوں چیزیں جو میں نے کہا ہے، آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ ہر وقت پڑھتی رہے. اور اگر اچھا پرپوزل آئے، کوئی بھی پرپوزل آئے تو پوچھ لینا کہ وہ کیسا پرپوزل ہے. اب میں تمہیں بالکل پکی بات بتا رہا ہوں کہ شادی وہ کرنا چاہتی ہے. ڈرتی ورتی وہ کسی چیز سے نہیں ہے، نہ اس نے آئندہ ڈرنا ہے کسی چیز سے. لیکن پرپوزل جو ہے وہ پوچھ لینا اس بات پہ کہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں. علی وقار، ان چیزوں پہ کیا طلاقیں ہو سکتی ہیں؟ ہاں اب ہوتی ہیں، چونکہ ہماری پریورٹی نہیں رہی کہ امپورٹنٹ کیا ہے، کس کے لیے کیا ترک کرنا ہے. شادی کر کے شادی پریورٹی نہیں ہے؟ ہاں نہیں. کیا بات ہوئی یار؟ نہیں رہتی نا لوگوں کی پریورٹی. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی ترجیحات کو سمجھیں. میری جب شادی ہوئی تھی نا تو مجھے کہا گیا تھا کہ اب پہلی ترجیح بیوی ہے، ایک بہت بڑے آدمی نے کہا تھا. دوسری ترجیح ماں اور باپ ہے. تیسری ترجیح بہن اور بھائی ہے. اور بیٹا ہمیشہ ترتیب کو قائم رکھتی. سمجھ آئیے؟ جب جیسے کہ نہیں ہوئی تھی تو پہلی ترجیح ماں اور باپ تھی. تو میں بڑا حیران ہوا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایسی ہی زندگیاں چلتی ہیں. آپ کو ہر زمانے میں اپنی زندگی کے ایک ترجیح کا تعین رکھنا ہوتا ہے. تو بے شک نوکری چلے، لیکن جب شادی ہوئی تو ترجیح شادی اوپر آ گئی. تو نیگوشیٹ کر کے درمیان میں کہیں سیٹل ڈاؤن کریں، جو آپ نے بتایا. نیگوشیٹ کر کے سیٹل ڈاؤن کریں، ہر چیز کا حل ہوتا ہے. جب آپ یوں ڈٹ جاتے ہیں نا کہ نہیں جی میں طے کام کرنا ہے، تو پھر آگے سے وہ رسپانس آتا ہے کہ ہر شے تباہ ہو جاتی ہے. یہ وہ کام ہوا. یہ بڑی نامعقول بات ہے کہ آپ اتنی عمر کے اندر جو ہے وہ ڈیورس کی طرف چلے جائیں، اور ایشو بھی یہ ہو کہ میں نے جاب کرنی ہے.
میں یقین کریں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب وہ 26 سال کی 27 سال کی بچی ہو اور ایک ڈیورس لے کے آ جائے تو پھر ونڈو کتنی کم ہو جاتی ہے شادی کی. اگلے پرپوزل جو ہیں صحیح بات ہے وہ آنے بھی کتنے کم ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ کیس بڑا جینون ہے والدہ کی کیئر کرنا, تو میرا خیال ہے یہ نیگوسیشن ہو سکتی ہے بہت آرام سے ہو سکتی ہے, بہت آرام سے نیگوسیشن ہو سکتی ہے. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ جن کے ہاں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ لڑکی آ گئی ہے تو والدہ کے لیے ہے, تو داماد کہتا ہے کہ بھائی آپ, میں جہاں میری ماں رہ رہی ہے آپ بھی آ کے رہیں یہاں پہ, آپ ادھر کیوں رہ رہے ہیں, اس گھر کو 2 کرائے پہ, پیسے لو اپنے انڈیپینڈنٹ, ہمارے گھر رہو اور رہو بھی خود انڈیپینڈنٹ. یہ بڑے اچھے لوگ ہو سکتے ہیں اگر آپ پنگا نہ ڈالیں. لڑائی نہیں کرنی چاہیے, لڑائی کرنا بری بات ہے. جی السلام علیکم. جاوید السلام علیکم. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. سر ایک ریکویسٹ کرنی سی کہ بیٹی یہ تہنیت جاوید. کیا چیز؟ سوری بیٹی کا نام ہے تہنیت جاوید. نہیں سمجھ آیا. تہنیت جاوید. تہنیت. ہاں تہنیت. جی ہاں, تو اس کے تہنیت جاوید جس کا معنی ہوتا ہے مبارکباد, شاید آپ کو بھی پتہ ہے. تہنیت. اچھا اچھا. جی تہنیت جاوید. تو اس کی میں نے شادی کی ہے, وہ بیٹے کا نام ہے نثار احمد. نثار. جی نثار. بس دعائیں کرانی ہے اللہ پاک اس کی زندگی میں خوبصورتیاں لائے اور ان کی زندگی اچھی گزرے. اور بس آپ کا پروگرام دیکھتا رہتا ہوں تو تھوڑا سا وہم ہوتا ہے نا, ایک ہی بیٹی ہے میرے پاس, اس کی میں نے شادی کر دی ہے ماشاءاللہ. تو اللہ پاک سے دعا بھی مانگتا رہتا ہوں ہر وقت. تو آپ سے بھی یہی التجا تھی کہ چلیں کوئی وظیفہ دے دیں کہ بیٹا اچھی زندگی گزارے, بیٹی بھی اچھی. ایم فل کیا ہوا ہے نیوٹریشن ڈائٹیشین میں اور وہ لیکچرار ہے ایڈڈ ایگریکلچر یونیورسٹی میں. بہت اچھی بات ہے. اچھا نثار داماد ہے آپ کا؟ جی نثار. جی نثار کے بارے میں رائے دو پہلے. جی ظاہری طور پر وہ ٹھیک نظر آ رہا ہے, لیکن ان کی ایک سسٹر ہے جو گھر کا وہ کام چلا رہی ہے, اس میں وہ کمپلیکیشن تھوڑا پیدا کرتی ہے. تو میں ڈرا ہوا ہوں کہ یا اللہ خیر ہی ہو, بس یہی ہے, دعائیں کرانی ہے آپ سے. اچھا میرے پیارے بھائی, پہلی بات تو یہ کہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں. میں اپنی بیٹی کو بھی یہی مثال دوں گا اور مشورہ دوں گا جو آپ کی بیٹی کو دوں گا. جی نثار بہت اچھا انسان ہے. جی ٹھیک ہو گیا. بہت شریف انسان ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ بیٹی کے لیے کافی نہیں ہے؟ بہت ہی زیادہ, اور میں کہتا ہوں اللہ پاک اس کی زندگی کرے. آمین. اس لیے خاندانی سیاست میں اگر بیٹی شامل نہ ہو تو خوش رہے گی. سیاست میں شامل نہ ہو, پاور کس کے پاس ہونی چاہیے, بہت خوب, ہولڈ کس کے پاس ہونا چاہیے, اس سیاست میں نہ پڑے. وہ ایک استانی ہے, وہ ٹیچ کرتی ہے, وہ ایک استانی بنے, وہ استاد بنے لوگوں کے لیے, وہ ان سیاستوں میں نہ پڑے. اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا داماد تمہیں دیا ہے جو کہ ہر چیز سہنے برداشت کرنے والا ہے, شریف آدمی ہے, اور کیا چاہیے. بیٹی کو ایک میری طرف سے کہنا ہے کہ جناب آپ کے تایا ابو نے مشورہ دیا ہے کہ زندگی میں ایک ہی کام کرو بس, اور وہ یہ کہ شکر گزاری کرنا سیکھو. کہنا نہیں, میں نے آج تک کوئی شخص نہیں دیکھا ایسا جو کہ جی میں اللہ کا کیسے شکر ادا کروں. ہر شخص کہتا ہے شکر, میں بڑا شکر گزار ہوں, پھر پھڈا. شکر گزاری کہ اللہ نے مجھے اچھا شوہر دیا, اللہ مجھے اچھی اولاد دے گا انشاءاللہ تعالی, اللہ میرے رزق میں اضافہ کرے گا, اللہ مجھے کامیابی کام میں دے گا. یہ اچھے لوگ ہیں, لیکن پولیٹکس کے اندر نہیں جانا میرا بیٹا. بس یہ احتیاط کرنی ہے. اور بیٹی اگر کچھ پڑھنا چاہے تو اسے کہنا کہ وہ آیت کریمہ پڑھا کرے, کیونکہ آئندہ آنے والے وقت میں صحت کے مسائل سے یہ 2-4 جو ہے اس کے ہونے کے چانسز ہیں. اس لیے آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دے اور پڑھتی رہے بس, انشاءاللہ تعالی اللہ آسانی کرے گا. بیٹی کا باپ کتنا ڈرتا ہے, کتنی کنسرن ہے آپ دیکھیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, ہماری ابھی چھوٹی ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ باپ دیکھیں اس کو کتنے تحفظات تھے. اس کو باپ کہتے ہیں جو بھیج کے بھی پھر بھی کنسرنڈ ہے اتنا. کیا بات ہے, کیا بات. ہائے 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 ہائے. میری امی ایک بڑی خوبصورت بات کہا کرتی تھی, اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. مجھے کہا کرتی تھی کہ پتر جس طرح تو چاہنا نا کہ تیری بیٹیاں کوئی رکھے, تو جو اپنی بڈی نو رکھ. جی تیرے گھر بھی تو کسی دی بیٹی ہے, تو اکھیاں بند کر کے ادھر نالو سلوک کر جڑا تو چاہنا تیری بیٹیاں نالو بھی. واہ واہ, اللہ دا وہی سلوک کروائے گا. واہ, یہ نہ سمجھ کے تو ادھر ڈنڈی ماریں گا تو وہ خوش ہو جان گیا. یہ ذہن چ نہ رکھ. کیا خوبصورت بات کی ہے. اور بیٹیوں کو بھی یہ احساس کرنا چاہیے کہ والدین نے جو ان کو پالا ہے وہ اپنا خون دے کے پالا ہے. بہت دفعہ والدین کو اپنی عزت اپنے ہاتھ پہ رکھنی پڑتی ہے,
لیکن آج کے ماں باپ جو ہیں وہ بیٹیوں کے مزاجوں سے ڈرتے ہیں کہ بیٹی آنکھیں نہ دکھا دے، بیٹی سختی نہ کر دے، بیٹی فیصلہ نہ کر لے. بیٹیوں کو بھی تھوڑا سا جھکنا جو ہے وہ ادب جو ہے وہ سیکھنا بھی چاہیے اور اس کی دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک جھکا ہوا انسان بنائے. اسی درخت کو پھل لگتا ہے جو کہ جھکا ہوتا ہے. لمبے درخت کو، سرو کے درخت کو میرے بچے کبھی پھل نہیں لگتا. جی السلام علیکم سعدیہ. وعلیکم السلام. بلال بیٹا میری 2 سال سے کال ملی ہے، 2 سال لگے آپ سے بات کرنے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. حکم کرو میرا بیٹے. ہاں بھائی نہیں، میں آپ سے بہت بڑی ہوں، میں آپ کی امی جیسی ہوں بس. سلامت رہیے، سلامت رہیے. ہاں جی بیٹا، میری تھوڑی سی 2 باتیں ہیں، ضرور سن لینا. میں 2 سال سے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. حکم. بیٹا مجھ سے میں آج کھل کے بات کرنا چاہتی. کون سا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. پہلی تو غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ اسی چک دے رہن والے سی، مینوں کسے نہ محبت ہو گئی، میں انہاں شادی کر لی. امی گاؤں چوں نکلنے سی سکدی، لوگ انہوں تانے بڑے دندے سی. امی 2-3 سال بعد ملی. امی جدوں ملدی سی بد دعاواں دیندی سی کہ جس طرح تو میری بےزتی کروا کے نکلی ہے تو کتے خوشحال آباد نہ رہے. امی نو لوگوں نے انہیں تانے دیتے گاؤں والے نے کہ امی 1 سال کمرے چوں باہر نہیں نکلی، اسے غم دے نال مر گئی. انہیں مینو معافی نہیں دیتی. میں اللہ دے حضور بہت روندی رہی کہ مینو معافی مل گئی. اس بندے نے بھی دھوکا دے تو بندہ بھی چلا گیا چھوڑ کے 2 تیاں جم کے. بیٹا پھر میں ایک جگہ تے شادی کی تھی، انہیں بھی کھادا پیتا، وہ بھی لوٹ پوٹ کے چلا گیا. میرے ہی دل چ رہی کہ شاید امی دیا بد دعاواں میرے پیچھے لگیاں ہوئی. پھر بیٹا میرے کو 2 بہت سخت گناہ ہو گیا. اتنے سخت ہو گیا جے تو کہے تو میں بیان کر کے تینوں دس سکتی. انہاں واسطے بھی میں عالمہ فاضلہ کول گئی. انہوں نے کہا جی تسی نماز پڑھ کے اللہ دے حضور دعا منگو، اللہ تعالیٰ معاف کرن والا. بیٹے اللہ دے حضور دعاواں منگیاں، نمازاں پڑھیاں. اس بندے نے بھی بیٹا جو ہاتھ چ سی سارا کچھ لیا وہ بھی چلا گیا. بیٹیاں دی تے شادی ہو گئی، ہن 2-3 بیٹیاں سی، انہاں دی شادی ہو گئی. بیٹا کوئی پل بیٹے زندگی چ سکون نہ دی کوئی چیز نہیں. غربت حد تو زیادہ ہو گئی. دنیا تے رولدی پھردی. شاید وہ ماں دی پتہ نہیں بد دعا وا، شاید وہ جڑے گناہ ہوئے انہاں دی بد دعا وا. بیٹے تینوں اللہ کا واسطہ کچھ ایسا دس دے کہ زندگی کے سکون آ جائے، جہاں کوئی تھوڑا بہت ٹکانا بن جائے. امی جدو ملتی سی میں پڑھتی سی نشتر میڈیکل کالج جدو شادی ہوئی ہے، اتنے ملن آتی سی کنٹین تے چوہی کرو روٹی بھی پکا کے لیا سی. مینو گاؤں دے رانی کہندے سی، خوبصورت میں بہت زیادہ سی. رو کے ہی کہتے ہوں سی کہ رانی میں گاؤں دے باہر نہیں نکل سکتی. لوگ کہندے ہو تیری دھی نے نکل کے شادی کر لی. تو مینو ستایا تو کدی خوش نہیں رہوں گی. میں امی دے پیر بھی پکڑے، معافیا بھی منگی، امی میرے کو غلطی ہو گئی. امی مینو گھرے بھی لے گئی سی 1-2 باری جدو وڈی بیٹی پیدا ہوئی. ہن بیٹا ادو گاؤں کا رواج بہت برا ہوتا سی، کسی بھی دھی بہن ہو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہی نہیں. ادو تو لوگ شرم میں ڈب کے مر جاتے. میں بیٹا اینا رولیا، اینا رولیا، میں قسم نہیں کھاتی. میں خود چودھریاں دی بیٹیاں پر ہن لوکاں دے گندے کپڑے تے برتن دھو کے گزارا کر رہی ہے. میرے کول کوئی دنیا دی چیز نہیں ہے. تینوں نہیں یقین، میں لاہور ایچ بلاک 792 دے وچ رہندی. بے شک کسی نوں بھیج کے پتہ کرا کر دینا. میں بھی نہیں پئی 2-4 لوگوں کو سوٹ تے پیسے لے کے اپنا علاج کرایا. پر بیٹا کوئی دعا دس دے، کوئی کچھ ایسا دس دے کہ اللہ میرے تے کرم کر دے. میں بڑی
ਤੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਾਲਾ ਮਲਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਦਵਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਾਤ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। मैं क्या कहूँ, उर्दू समझ लेते हो या पंजाबी में बात करूँ? बेटे मैं पढ़ी लिखी हाँ। मैं तेन दसिया कि जो मैं शादी की मैं उदो मिनिस्टर मैडिकल कॉलेज से पढ़ रही थी, नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। उस बंदे ने क्या कि मैं तेन नौकरी नहीं करन देनी, तू किसी दे नाल चली जावेगी अगे। फिर मैं नौकरी छड़ देती। बेटा मैं उर्दू की मैं सब कुछ ही समझ लेती। मेरी प्यारी बहन, सब तो पहले ना गुनाह दी तलाफी करन लई ना, गुनाहां दी तलाफी करन लई इसलिए तेन सारी दुनिया सुन रही है। मैं तेन यकीन दवाना, अमरीका तो लैके अफ्रीका तो लैके पाकिस्तान तो लैके मिडल ईस्ट तक सारे लोग तेन देख सुननगे। सारिया कुड़ियां नूं जड़ियां ए काम करदियां ने उन्हां नूं पहले ते मशवरा दे जो ए जड़े नस जांदियां करो। बेटा मैं उन्होंने अगे मिन्नत करके ये बात कहती हूँ कि बेशक कोई कह के सोने का चम्मच खिलाओ, ये करो, सब झूठ है, सब झूठ है। खुदा के लिए माँ बाप की इज्जत को कभी नाम के ना जाना। माँ बाप जो भी कहे करना, अल्लाह का वास्ता सारी दुनिया फरेबी है। मेरे अंदर 2 बंदे आए, दोनों ने मेरे साथ फरेब किया। खुदा का नाम माने, कभी मोहब्बत की तरफ ना जाना। कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, सब झूठ है, सब फरेब। जिस्म के भूखे हैं, जब जिस्म की हवस खत्म हो जाएगी मर्द का कभी प्यार नहीं। जो माँ बाप आपको किसी चूड़े से भी शादी कर देगा वो इज्जत से रहेगा। बेटा मैं इतनी खूबसूरत थी, इतनी जवान थी, रुल गई हूँ जिंदगी में। बस अगर माँ की बात मान लेती, मेरी माँ किधरानी थी, जिम्मेदार नहीं थी, उसको लोगों ने ताने दे दे के मार दिया। इन्हें एक ये तसल्ली दिलवाएं कि ये जो आहें हैं ना ये आज तक पहुंच गई है इंशाअल्लाह ताला, और रब बड़ा करीम है। मेरी प्यारी बहन, पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें दिल की अथर गहराइयों से कह रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची ईमानदारी से, कि जो आज आपने आंसू बहाए हैं ना और दुनिया के सामने, और आपने कहा कि मुझे किसी का खौफ नहीं है, कौन सुन रहा मुझे। अल्लाह कहते हैं कि जिसने एक आंसू भी बहा दिया हो ना एक आंख से, अल्लाह उसको माफ़ कर देता है, उस पर दोज़ख की आग को हराम कर देता है। लेकिन मेरे अपनी दानिश में ना, जो आपने मशवरा दिया ना हमारी बेटियों को कि ये काम ना करें, इसका अजर आपको अल्लाह बहुत देगा, अच्छा, बहुत अच्छा अजर देगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आपने फ़ोन चाहे रख देना है या दोबारा मिला लेना है या हमारी टीम आपको कर लेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये बताइए कि जिस तरह हमारी ये प्यारी बहन जो है रो के दुआ कर रही थी, अपने गुनाहों पे तौबा कर रही थी, मेरा दिल तो ये कहता है कि अल्लाह इस तौबा को कबूल करता है, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। लेकिन ये बताइए कि ये जो बच्चियाँ घर से भाग के शादियाँ करती हैं, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में मैं 20 से 25 लोगों को, ख़ानदानों को रोज़ मिलता हूँ, मैंने कभी पिछले 40 साल में भागी हुई लड़की की कामयाब शादी नहीं देखी। मेरी स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो जलील ही हुए हैं। ऐसे ही है, ज़्यादातर ऐसे ही। ये भागने वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये कोई 2 जुमले आपकी पूरी शख्सियत डैमेज कर देता है। मैं एक ऐसे जोड़े को जानता हूँ, वो झंग सेटलर टाउन में रहता था जहाँ हमारा आबाई घर था। बहुत अच्छी ख़ानदान की लड़की, पढ़े लिखे खाते पीते लोग, और वो एक आम से लड़का था, वो स्कूल के बाहर कॉलेज के बाहर खड़ा होता था, उसके साथ जाके ताल्लुक़ बन गया, तो उसने भाग के शादी कर ली। नहायत शरीफ लोग, बच्ची जो घर वाले थे, मजहबी घराना, बहुत ही अच्छे लोग। तो चंद दिनों के बाद उस लड़की ने ख़ुदकुशी कर ली।
تو جب اس کی سہیلی نے بتایا کہ وہ کہتی ہے خودکشی اس لیے کی کہ جب تھوڑا سا مسئلہ بنا تو وہ کہتی ہے جی لے تم آپ یوں چھڑ کے آ گئی تو میرے بعد تو کوئی مخلص ہے، میں بھی تو چھڑ جائیں گے. اس نے اس بات پہ خودکشی کر لی. تو آپ کی پوری شخصیت ڈیمیج ہو جاتی ہے. پھر دیکھیں جس باپ نے آج صبح، آج آپ سردی دیکھ رہے ہیں کتنی، آج گاڑی نہیں تھی، میں اپنی بچی کو اور بیٹے کو اس سردی میں بائک پہ سکول چھوڑ کے آیا ہوں. گاڑی اویلیبل نہیں تھی، کہیں گئی ہوئی تھی. آپ دیکھیں 40 سال باپ اپنی نیندیں، اپنی خواہشات، اپنا پیٹ، آپ بازار مارکیٹ جائیں نا، آپ کے سامنے خواہش کی چیز پڑی ہوتی ہے، آپ نہیں لیتے، لیکن آپ نہیں لیتے، یا لے کے رکھ لیتے ہیں یار چلو بچے کھا لیں گے. تو آپ قرض عطا کر سکتے ہیں ماں باپ کا؟ آپ تو ان کی ایک رات کے اور ماں کے ایک شب بیداری کی اور باپ کی ایک دن کی، وہ جو آپ کے لیے جھڑکے کھاتا ہے، اور وہ آپ اپنے لیے تو وہ تھوڑا سا بھی کافی تھا، وہ آپ کے لیے نہ جانے کتنی باتیں سن کے پی جاتا ہے. آپ اس کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ نہ بھولیں. تمام بیٹیوں سے، تمام بہنوں سے یہ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، خدا کی قسم، آپ کو اس بات پہ میرے نہ بھی یقین آئے تو آپ اس کو پھر بھی کر لیجئے گا. جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ بھی سمجھ میں آئے نا تو چون چرا نہیں کرتے، خاموشی سے کر لیتے ہیں، پھر اس کی برکت مل جاتی ہے. ابھی آپ کو اس عمر میں، جس عمر کے حصے میں بچیاں ہیں یا جس عمر میں یہ فیصلہ کرتی ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن تجربہ یہ کہتا ہے، اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ یہ ناکامی کی ابتدا ہوتی ہے. جب ایک بچی گھر کے اندر بھی اپنے ماں باپ کے آگے کھڑی ہو جائے اور آنکھیں ملا کے بات کرنے لگ جائے نا، ماں باپ تب بھی مر جاتے ہیں. کجا یہ کہ وہ کہیں چلی جائے، کہیں بھاگ جائے، ماں کیا کرے؟ ماں کنٹین پہ آ کے کھانا تو کھلا سکتی ہے، جب بھی ڈال سکتی ہے، لیکن وہ اپنے گاؤں میں جا کے لوگوں کو فیس نہیں کر سکتی. یہ ایسا ہے، ایسا ہر دنیا ساری میں ہے، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، ساری دنیا میں ہے. 1000 دفعہ سوچیں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے. اگر آپ فٹ پاتھ پہ آ جائیں گے تو پھر لوگ آپ پہ پاؤں رکھ کے چلنا اپنا حق سمجھیں گے. خدا کے واسطے فٹ پاتھ پہ مت آئیں اور اپنے آپ کو ڈور میٹ مت بنائیں. میں اس بہن کا جس نے ہمیں فون کیا، میں شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ بات اپنی جو ہے وہ کتنی ایمانداری سے آپ کے سامنے رکھ دی کہ میری ناکامی کو دیکھ کے اگر آپ سبق سیکھ سکتے ہیں تو سیکھ لیں. میں اپنی بہن کے لیے بہت دعا گو ہوں. میں نے ان کا نمبر لے لیا، میں ان سے رابطہ کروں گا انشاءاللہ، اور جو بھی ہو سکا میں ان کے ساتھ زندگی میں جو ان کی کمزوریاں ہیں، ایک بھائی بن کے، ایک باپ بن کے ان کے ساتھ چلنے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں بیٹیوں سے ہاتھ باندھ کے درخواست کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے، اور بیٹوں سے بھی، کہ یہ قدم اٹھانے کا نہ کسی کو کہیں. اور آپ کو اگر یہ کبھی کوئی مشورہ دے تو آپ اپنے اس تعلق کے اوپر ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیں کہ جو رشتہ شروعی تذلیل سے ہوگا وہ عزت پہ ختم کیسے ہو سکتا ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والوں میں سے رکھے.